अचानक सितमगर परवा खान शहबाज डॉक्टर क्या कह रहे हैं? क्या हुआ है मेरी बच्ची को? ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? यास्मीन बेगम परीसा का सर अपनी गोद में रखे फिक्रमंदी से बोली थी। फिजा ने वहाँ पेश आया सारा वाक़या सुना दिया था, जिसे सुनकर और परीसा की हालत देखकर सब घर वाले परेशान हो चुके थे। सुफियान और शहबाज साहब भी ऑफिस से सारी मीटिंग्स कैंसिल करते फ़ौरन घर पहुँचे थे। नूर महल के हर फर्द की जान बसती थी अपनी इस नाजुक सी गुड़िया में, और वो बिन माँ बाप की बच्ची उन सब की आंखों का तारा थी। उसके चचा शहबाज अफंदी जहाँ उसे बाप जैसी शफ़क़त फराहम करते थे, वहीं उनकी बेगम यास्मीन अफंदी ने हमेशा उसे ममता की छाँव तले रखा था। नूर महल में शहबाज अफंदी अपने 2 भाइयों और उनकी फैमिलीज़ के साथ वहाँ रहते थे। शहबाज अफंदी के 2 बेटे थे, बड़ा कामरान अफंदी और उससे छोटा सफियान अफंदी, जिसका बचपन से परीसा के साथ रिश्ता तय था, जिस बात से वो दोनों बाखबर होने के साथ साथ एक दूसरे को बहुत ही पसंद भी करते थे। जहाँ परीसा सुफियान के मामले में बहुत पॉजिटिव थी, वहीं सुफियान भी उस पर जान देता था। उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करना सुफियान की ज़िंदगी का अहम मकसद बन चुका था। वो उसकी कोई भी बात रद्द नहीं करता था, चाहे खुद कितनी भी मुश्किल बर्दाश्त कर ले। शहबाज अफंदी के बड़े भाई और परीसा के फादर जफ़र अफंदी 21 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में अपनी बीवी निकत बेगम के साथ दुनिया कूच कर गए थे। तब परीसा की उम्र सिर्फ 2 साल थी। उस मासूम सी बच्ची को यास्मीन बेगम और घर के बाकी अफराद ने बहुत ही मोहब्बत शफ़क़त से उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। शहबाज अफंदी से छोटे शौकत अफंदी थे, जिनकी वाइफ समीना बेगम और 2 औलादें, एक बेटी फिज़ा और एक बेटा अहद थे। उनसे छोटे आमिर अफंदी थे, जिनकी वाइफ सलमा बेगम और उनकी 3 औलादें थीं, उमर, तला और फजर। जहाँ घर के मर्दों का काम मुख्तलिफ मुल्कों में फैला वसी व अरीज़ बिजनेस संभालना था, वहीं घर के तमाम ख़वातीन हाउसवाइफ थीं। हर तरह की आज़ादी हासिल होने के बावजूद एक बात की इजाज़त उनमें से किसी को नहीं थी, और वो थी जॉब करने की इजाज़त। न जाने ऐसी क्या वजह थी, शहबाज अफंदी को घर की औरतों का जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही अपने ऑफिस में और ना ही किसी और जगह, जिस पर सब ने खामोशी से सर झुका दिया था। ज़्यादा परेशानी की बात नहीं थी। बच्ची ने उस वक्त जो मंजर देखा है, उससे खौफज़दा होकर गहरे सदमे में चली गई है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कुछ देर में होश आ जाएगा। परी के होश में आने के बाद उससे कोई सवाल ना किया जाए, जितना हो सके उसे रिलैक्स रखने की कोशिश करें। शहबाज अफंदी आंखें मूंदे यास्मीन बेगम की गोद में सर रखे लेटी परी के माथे पे प्यार करते वहाँ से निकल गए थे। सफियान बेटा, आप भी जाकर रेस्ट कर लो, काफ़ी थक गए होंगे। परी को जैसे ही होश आता है मैं आपको इन्फॉर्म करती हूँ। यास्मीन अफंदी ने एक जानिब थके थके खड़े सुफियान की जानिब देखते कहा, जो आज सुबह की दुबई से लौटा था और ज़रा सा भी आराम किए बगैर ऑफिस में होती कुछ अहम मीटिंग्स में बिज़ी रहा था। नहीं मामा, परी को मैं इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तक परी को होश नहीं आ जाता मैं यहीं रहूँगा। सफियान वहीं परीसा के करीब चेयर रखे बैठ चुका था, जबकि यास्मीन परी के लिए उसकी इतनी मोहब्बत देख धीरे से मुस्कुरा दी थी। परीसा अफंदी थी ही इतनी प्यारी कि कोई भी उससे प्यार करने से ख़ुद को बाज नहीं रख सकता था। सुफियान कितने ही लम्हे एक टिक उसे देखे गया। दूधिया रंगत, पुरकशिश नकूश, सतवा नाक, पनखड़ियों से गुलाबी नाजुक तरशीदा लब और गोल मटोल आँखों पर साया फगन घनी लंबी पलकें। अपनी बेहद खूबसूरती से अनजान वो प्यारी सी लड़की बहुत ही साफ दिल और सादा थी, इसमें बनावट नाम को नहीं थी। यास्मीन बेगम मुसलसल उस पर कुछ पढ़कर फूंक रही थी। सफियान ना जाने कितने ही लम्हे ऐसे ही एक टिक देखे जाता, जब परी ने कसमसाते हुए आंखें नीमवा की थी। परी, तुम ठीक हो? सफियान फ़ौरन उसके करीब हुआ। बड़ी मामा, सुफियान, वो वहाँ, वो निकाबपोश, वो खून कतल, मुझे बहुत डर लग रहा है।
پریسا اسی خوف کے زیر اثر بے رب بولتی یاسمین آفندی کی گود میں منہ چھپا گئی تھی۔ پری، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کسی میں اتنی جرأت نہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکے، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ جو بھی ہو اسے بھیانک خوف سمجھ کر بھول جاؤ، اور جس نے وہ سب کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ سفیان اس کا ہاتھ اپنی نرم گرفت میں تھامتا محبت پاش لہجے میں بولا تھا، جس پر پری کو اپنے دائیں ہاتھ پر بے اختیار اس نقاب پوش قاتل کا وہ سخت لمس محسوس ہوا تھا جس نے اسے ایسے پکڑا تھا جیسے اس کے ہاتھ کی ہڈیاں توڑ دے گا۔ سفیان اور یاسمین بیگم کا پریشان چہرہ دیکھ پریسا نے بہت مشکل سے خود کو کچھ حد تک نارمل کیا تھا۔ بہت برا انسان تھا وہ، بہت بے دردی سے اس نے ان لوگوں کو زندگی چھین لی۔ بڑی ماما، کوئی انسان بھلا اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے کیا؟ پریسا کوشش کے باوجود اس شخص کی آنکھیں فراموش نہیں کر پا رہی تھی جو اسے اس وقت بھی اپنے وجود میں گڑی محسوس ہو رہی تھی۔ شبیر چوہان کے گھر پر ڈھیروں کے حساب سے جگہ جگہ پر سیکورٹی گارڈز تعینات کیے گئے تھے، پولیس رینجرز اور بھی نہ جانے کون کون سی فورسز کو بلوایا گیا تھا۔ شبیر چوہان کو جب سے بلیک اسٹار کی جانب سے دھمکی ملی تھی وہ مزید خوفزدہ اور ہڑبڑاہٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنی سیکورٹی گارڈز چینج کیے گئے تھے، شبیر چوہان کا بس نہیں چل رہا تھا کسی بھی طرح اپنے سر پر منڈلاتے ان بلیک اسٹارز سے خود کو کہیں چھپا لے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا اب اس کے گناہوں کا گھڑا بھر چکا ہے اور بہت جلد وہ بلیک اسٹارز اس کے سر پہ پہنچنے والے ہیں۔ بہت بڑا رسک لے رہے ہو، وہ لوگ انکاؤنٹر کر کے تم لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں۔ شبیر چوہان اور باہر موجود ان کے سیکورٹی پہ تعینات آفیسرز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شبیر چوہان کی سیکورٹی کا مین انچارج کوئی اور نہیں بلکہ شاہویز سکندر اور میر ہاشم سالار کا بہت گہرا دوست تھا، جس کی مدد سے انہیں شبیر چوہان کے بنگلے میں داخل ہونے میں 15 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں لگا تھا۔ اس وقت حماد ان کے سامنے کھڑا انہیں متوقع خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، جتنے بڑے بڑے خطروں سے ہم کھیل چکے ہیں اس کے آگے یہ رسک کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھولیں گے، زندگی رہی تو دوبارہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔ وہ دونوں اس سے بغل گیر ہوتے ویٹر کے حلیے میں کھانے کی ٹرالی گھسیٹتے شبیر چوہان کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گئے۔ حماد بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جسے دیکھ کر سیکورٹی اہلکار نے انہیں نہیں روکا تھا، مگر دروازے تک پہنچتے ہی وہ شاہویز کے اشارے پر کال آ جانے کا بہانہ کرتے سائٹ پر ہو گیا تھا۔ شاہویز نہیں چاہتا تھا ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی پھنس جائے۔ ٹرالی گھسیٹتے وہ دونوں اندر داخل ہوئے تھے۔ شبیر چوہان اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بیٹھا کسی بھی طرح ملک سے فرار ہونے کا پلان ترتیب دے رہا تھا۔ انہیں اندر آتا دیکھ وہ جلدی سے خاموش ہوئے تھے۔ یہ سب یہاں رکھو اور جاؤ یہاں سے۔ شبیر نے ان دونوں کو سر سے پاؤں تک مشکوک نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے جانے کو بولا، جس پر وہ دونوں اسی خاموشی کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے، مگر دروازہ کھول کر باہر جانے کے بجائے وہ اسے اندر سے لاک کرتے واپس شبیر چوہان کی جانب پلٹے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ شبیر چوہان تکیہ کے نیچے رکھا اپنا پسٹل تلاشتے خوف کے مارے چیخ اٹھا۔ اس کے ساتھ کھڑے اس کے بھائی کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ہم تو یہاں صرف تمہیں مارنے آئے تھے، مگر یہ بالکل بھی نہیں جانتے تھے کہ تمہارا یہ سیاہ کار بھائی بھی یہاں مل جائے گا۔ شاہویز اپنے چہرے سے ویٹر کا حلیہ تبدیل کرتا اپنے اصل روپ میں واپس آیا تھا۔ تم؟ شبیر نے کچھ بولنا چاہا جب ہاشم کو اپنی جانب پیش قدمی کرتے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہیں جن کا اتنا شدت سے انتظار تھا تمہیں۔ ہاشم نے شبیر چوہان کی کھنپٹی پر پسٹل کی نال رکھتے اس کے سفید پڑتے چہرے کو استہزائیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تم لوگوں کا؟ کیوں مارنا چاہتے ہو تم لوگ مجھے؟ شبیر چوہان کو اس وقت موت کا فرشتہ اپنے آس پاس منڈلاتا محسوس ہوا تھا۔
ہمارا نہیں مگر ہماری اس پاک سرزمین کا بہت کچھ بگاڑا ہے تم نے، جس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اے میں صاحب، شاویز بھی اپنی پسٹل سے اندیکھی دھول صاف کرتا اس کے قریب آیا تھا۔ چاہتے کیا ہو تم لوگ؟ شبیر چوہان کو اس کی سرد جامد نگاہوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، کیا پتہ تمہیں مارنے کا ہمارا پلان بدل جائے۔ حازم نے پسٹل کی نال اس کے سینے کے مقام پر پھرتے اسے بچ جانے کی رداد بتائی تھی۔ میں تیار ہوں، مگر تم لوگ پھر مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے؟ شبیر جان بنا ایک سیکنڈ کے لیے بھی سوچے جواب دے گیا، جس کے ساتھ ہی حازم نے کیمرہ آن کرکے اس کے سامنے رکھا۔ شبیر چوہان جیسے جیسے اپنے کالے دندوں کا اعتراف کرتا گیا تھا، ان دونوں کے چہروں کے کرخ تاثرات میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ بظاہر ملک کا سیاسی لیڈر بنا اندر سے نہ جانے کن کن جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی کر رہا تھا، جن میں انسانوں کی اسمگلنگ جیسا گھناؤنا جرم بھی شامل تھا۔ اپنی جان بچانے کی خاطر وہ سب بتاتا چلا گیا، جسے شاویز نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کرکے مہروسہ کو سینڈ کر دیا۔ میں نے تمہاری بات مان لی تھی، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو۔ شبیر چوہان نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے اپنی زندگی کی بھیک مانگی تھی۔ تم لوگوں کے پاس 1 منٹ کا وقت ہے، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کلمہ پڑھ لو۔ شاویز کی بات پر شبیر چوہان کی حالت مزید خراب ہوئی تھی۔ اس نے فرار ہونا چاہا، جب ان دونوں کی گن سے نکلنے کے بعد یہ کے بعد دیگرے 8 گولیاں ان کا کام تمام کر گئی تھیں۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی بچاؤ مجھے، پلیز میری مدد کرو، یہ غنڈے مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لڑکی بکھرے بالوں اور انتہائی رفع حلیے میں چیختی چلاتی اپنے پیچھے آتے 3 افراد سے بچنے کے لیے سڑک پر آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں سفید رنگ کا پرس تھا، جسے وہ انتہائی مضبوطی سے تھامے اپنی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی کہ اس کے پیچھے آتے وہ تینوں افراد اس کی رفتار کا مقابلہ کر پانے میں ناکام ہوتے۔ اب ہانپ رہے تھے۔ اس لڑکی کی پھرتیاں عام لڑکیوں کی جیسی نہیں تھیں، کیونکہ وہ لڑکی مہروسہ کنول تھی، اپنے نام کی صرف ایک ہی، سب سے مختلف اور جدا۔ کیا ہوا بیٹی؟ کون ہیں یہ لوگ؟ وہاں موجود لوگ جلدی سے مہروسہ کے قریب آتے اس سے پوچھنے لگے، یہ میرے پیچھے لگے ہیں، مجھے اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ مہروسہ نے آنسو بہاتی اداکاری کے اگلے پچھلے سبھی ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ مہروسہ کے منہ سے ابھی اتنا ہی نکلا تھا جب وہ جذباتی پاکستانی عوام بنا پورا معاملہ سمجھے مہروسہ کے پیچھے آتے ان تینوں سول کپڑوں میں ملبوس پولیس والوں پہ ٹوٹ پڑے تھے۔ مہروسہ آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکراتی ان پولیس والوں کو وہاں پٹتا چھوڑ کر جلدی سے وہاں سے پلٹی تھی اور لوگوں کی بھیڑ سے نکل کر وہاں سے بھاگنے کے ساتھ ساتھ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی، جب اچانک سامنے موجود کسی چٹان جیسی جسامت کے مالک انسان سے بری طرح ٹکرا گئی تھی۔ مہروسہ نے گھبرا کر نظریں اٹھائی تھیں اور پھر جیسے پلٹنا بھول گئی تھی کہ نقوش احمری لب، گالوں پر بنتے گھڑے، کنپٹی کی ابری رگیں اور پولیس یونیفارم میں ملبوس اونچا لمبا ورزشی سراپا۔ مہروسہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا تھا اس وقت وہ کس قدر خطرناک خطرے میں تھی۔ کہیں سے بھی آتی اندھی گولی اس کا کام تمام کر سکتی تھی، مگر اس وقت وہ جیسے پل بھر کے لیے سب کچھ فراموش کر گئی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کھڑا وہ سحر انگیز شخصیت کا مالک پورے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے دل و دماغ پر بھی چھا گیا تھا۔ ہمیشہ اپنے کام میں حد درجہ سنجیدگی اور پوری توجہ سے کرنے والی مہروسہ اس وقت خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں پائی تھی۔ پولیس والوں کی وردی تک سے شدید نفرت کرنے والی اس وقت اپنے سامنے کھڑے پولیس والے کے آگے جیسے اپنا دل ہار گئی تھی۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اسے کیا ہو گیا ہے، اس شخص کے سامنے وہ پتھر کی کیوں ہو گئی ہے، قدم آگے کیوں نہیں بڑھا پا رہی۔
میم نکلے وہاں سے، آپ کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس پولیس والے کو آپ پر شک ہو چکا ہے۔ اگر اس نے کچھ فاصلے پر پٹتے اپنے آدمیوں کو دیکھ لیا تو یہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، اور اس وقت ہم آپ کا بھی اریسٹ ہونا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے کان میں لگی ایئر پیس میں مسلسل جنید کے چلانے کی آواز آ رہی تھی، جو اسے وہاں سے بھاگ جانے کو کہہ رہا تھا، مگر مہروسہ ایسے کھڑی تھی جیسے وہاں پتھر کی مورت بن چکی ہو۔ کون ہو تم؟ ایس پی حمدان کی گمبھیر آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ لمحے بھر کو تو اسے کچھ یاد ہی نہیں رہا، مگر اگلے ہی لمحے اپنے ارد گرد سے آتی خطرے کی بو سونگھی وہ ہاتھ میں پکڑے پرس پہ گرفت مضبوط کرتی اس کے آگے سے ہٹی تھی، مگر اس کے دور جانے سے پہلے ہی حمدان اس کی کلائی دبوچ کر اسے اپنے سامنے کر گیا۔ اس لڑکی کا فقیریوں جیسا حلیہ حمدان جیسے ٹرینڈ آفیسر کو مشکوک کر گیا تھا۔ جانے دو صاحب مجھے۔ مہروسہ نے اس کے ہاتھ سے کلائی چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اگر چاہتی ہو ایک سیکنڈ میں خود کو آزاد کروا لیتی، مگر وہ سامنے کھڑے شخص پہ حملہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مہروسہ میم پلیز فار گاڈ سیک نکلے وہاں سے، آپ میری بات نہیں سن رہی ہیں، اب مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ جنید چلا چلا کر دچ ہوتے آخر میں دو ٹوک لہجے میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ مہروسہ اسے روک پاتی، جنید نے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر حمدان کے پیروں کے قریب اسموک گرینیڈ پھینک دیا تھا، جس کے پھٹنے سے چاروں اور دھواں ہی دھواں پھیل گیا۔ حمدان کی گرفت مہروسہ کی کلائی پہ ڈھیلی پڑی تھی۔ اسی لمحے آنکھوں پر گلاسز چڑھائے جنید بھاگ کر آتا، مہروسہ کا ہاتھ تھامتا، اپنے ساتھ کھینچ کر لے گیا۔ حمدان کے گلے میں گیس گھس چکی تھی۔ اس نے کھانس کھانس کر بے حال ہوتے پیچھے جانا چاہا، مگر تب تک وہ لوگ گاڑی میں بیٹھ کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ مسٹر حماد آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو فل ٹائم شبیر سر کے ساتھ رہنے کو بولا گیا تھا نا؟ حبہ جو 2 گھنٹے کے اندر کو 20 بار شبیر کی سیکورٹی چیک کر چکی تھی۔ حماد کو سیڑھیوں کے قریب کھڑے فون سنتے دیکھ اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ شبیر سر نے مجھے روم سے باہر رہنے کو کہا تھا، وہ اپنے بھائی کے ساتھ کوئی اہم بات ڈسکس کر رہے تھے۔ میں کافی ٹائم سے وہیں تھا، ابھی فون سننے یہاں آیا ہوں۔ حماد نے اپنے تاثرات بالکل نارمل رکھتے یہاں موجود تمام آفیسرز میں سے حد درجہ ایماندار آفیسر حبہ امتثال کو جواب دیتے کہا تھا۔ اور وہ جو ویٹر کھانا دینے گئے تھے وہ واپس آ گئے؟ مڑتے مڑتے حبہ کو دوبارہ خیال آیا، نہیں میں ابھی وہیں دیکھنے۔ حماد کی باقی الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب اندرونی حصے سے لگاتار ہوتی فائرنگ نے ان سب کے پیروں تلے سے زمین کھسکا گئی تھی۔ سب سے زیادہ قریب حبہ ہی تھی، وہی سب سے پہلے بھاگ کر تیز رفتاری سے اندر داخل ہوئی تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کمرے کے در و دیوار اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ آج اپنی کیریئر میں پہلی بار وہ اپنے کسی فرض میں ناکام ٹھہری تھی۔ شبیر چوہان اور اس کے بھائی کی خون میں لت پت پڑی لاشیں دیکھ حبہ نے مڑ کر نفرت آمیز نگاہوں سے وہاں اپنے حلیے تبدیل کیے کھڑے حازم اور شاویز کو دیکھا۔ شبیر چوہان اور اس کے بھائی کی خون میں لت پت پڑی لاشیں دیکھ حبہ نے مڑ کر نفرت آمیز نگاہوں سے وہاں اپنے حلیے تبدیل کیے کھڑے حازم اور شاویز کو دیکھا، اور اسی لمحے غصے کی شدید لہر اس کے زیر اثر اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے پسٹل کو ان لاک کرتے شاویز کے آگے کھڑے حازم پر فائر کرنا چاہا تھا، جب بر وقت ایس پی عمار نے اندر آتے اس کی پسٹل کا رخ دوسری جانب موڑ دیا۔ ہوش میں رہیں ایس پی حبہ، آپ ان لوگوں کو مار کر کتنی بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہیں، اپنی جاب سے ہاتھ دھو سکتی ہیں، انہیں مارنے نہیں صرف گرفتار کرنے کی اجازت دی گئی ہے ہمیں۔ عمار نے اسے بہت مشکل سے قابو کرتے سمجھایا تھا، جبکہ اپنے چہرے پر دوسرے چہرے والے ماسک چڑھائے کھڑے حازم نے نہایت دلچسپی سے اس لیڈی آفیسر کو دیکھا تھا، جو باقی کچھ سیکورٹی اہلکار کی طرح اندر متوقع خطرے کو دیکھ کر کمرے میں آنے سے گھبرائی نہیں تھی۔
اور اب بھوکی شیرنی کی طرح ان پر حملہ آور ہونے کو تیار تھی۔ اگر وہ دونوں چاہتے تو یہاں سے آرام سے نکل سکتے تھے، مگر وہ یہاں کھڑے کسی ایک بھی پولیس آفیسر اور اپنے ملک کے محافظوں کو ذرا سی بھی خراش نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے اپنے ہتھیار وہیں پھینک دیے تھے۔ میں چھوڑوں گی نہیں تم غداروں کو جو اسی پاک سرزمین پر پل بڑھ کر اب اسی کو بیچنے پر تلے ہوئے ہو۔ حبہ کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کی گردنیں اڑا دے۔ وہ حازم کے قریب آتی اس کے کندھے پر اپنی پسٹل کی پشت سے ایک زوردار وار کر گئی تھی، جو دو لوگوں کی جان لے کر مسلسل مسکراتا اسے زہر سے بھی برا لگ رہا تھا۔ خوشی ہوئی آپ کے ارادے جان کر، ویسے ہم بھی کچھ ایسے ہی نیک خیالات رکھتے ہیں۔ حازم بنا اس کی حرکت پر کوئی جوابی کارروائی کیے دھیرے سے اس کے قریب جھک کر اس کے وجود سے اٹھتی مہک اپنے سانسوں میں اتار گیا تھا۔ حبہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ شاویز نے بے تاثر نگاہوں سے حازم کو گھورتے نظریں پھیر لی تھیں۔